बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ मैं हूं दानिश मलिक। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि पाक वतन को दुश्मन के शर से महफूज फरमाए, मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद पैदा करे और अहले फ़लस्तीन पर इसराइल के मजालिम का खातिमा हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। बढ़ते हैं आज के खबरनामे की जानिब। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर की ज़ेर सदारत आज़ाद जम्मू कश्मीर काबीना का अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें मुल्क की हालिया मुआशी सूरत हाल के पेश नज़र इनकलाबी इक़दामात की मंजूरी दी गई है। इजलास में वफाकी हुकूमत की कफ़ायत शहरी पॉलिसी के तहत आज़ाद कश्मीर काबीना ने फैसला किया कि आइंदा 2 माह के लिए तमाम सरकारी महकमों की गाड़ियों के पेट्रोल और डीजल के इस्तेमाल में 50% कटौती की जाएगी। इस दौरान हुकूमत के वज़रा, मुशीरान और मुआविन ख़ुसूसी तनख्वाहें नहीं लेंगे, जबकि अरकान असम्बली की तनख्वाहों से 25% कटौती की जाएगी। वो सरकारी अफसरान जिनकी तनख्वाह 3 लाख से जायद है, इनकी 4 दिन की तनख्वाह काट कर अवामी रिलीफ के लिए इस्तेमाल की जाएगी। इसके अलावा दिगर अखराजात में भी 20% कमी लाई जा रही है। सरकारी महकमों में फर्नीचर, एयर कंडीशन और दिगर अशिया की खरीदारी पर मुकम्मल पाबंदी होगी। किसी भी जरूरी खरीदारी के लिए काबीना की मंजूरी लाजिम होगी। काबीना ने वज़रा और अफसरान के गैर मुल्की दौरों पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है और ऑनलाइन मीटिंग्स को तरजीह देने का हुक्म दिया है। सरकारी एशाइयों और इफ्तार पार्टियों पर 1 डिश की पाबंदी होगी, जबकि कॉन्फ्रेंसेस होटल्स के बजाय सरकारी इमारात में होंगी। इंतहाई ज़रूरी सर्विसेज के अलावा तमाम सरकारी और निजी इदारों का 50% स्टाफ घर से काम करेगा। दफातर हफ्ते में 4 दिन खुलेंगे और एक इजाफी छुट्टी दी जा रही है, ताहम इसका इतलाक बैंकों पर नहीं होगा। तमाम स्कूलों को 31 मार्च तक बंद करके 2 हफ्तों की छुट्टियां दे दी गई हैं, जबकि हायर एजुकेशन के इदारों में ऑनलाइन क्लासेस शुरू की जाएंगी। इजलास में महकमे सेहत के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 2 अरब रुपए और रेस्क्यू 1122 के फील्ड स्टाफ के लिए रिस्क अलाउंस की मंजूरी भी दी गई। हुकूमत आज़ाद कश्मीर की जानिब से वर्कर्स की कम अज कम उजरत 40,000 रुपये मुकर्रर करने के फैसले पर अमल दरामद के लिए महकमा लेबर वेलफेयर ने सख्त कार्रवाई का आगाज कर दिया है। नाजिम लेबर वेलफेयर ख्वाजा मुमताज अहमद की जानिब से शहर की मारूफ बेकरियों और होटलों को बाज़ाबिता हुक्मनामा जारी कर दिया गया है, जिसमें उन्हें पाबंद किया गया है कि वो अपने गैर हुनरमंद अमले को हुकूमत के तय करदा कानून के मुताबिक तनख्वाहें अदा करें। जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक 7 जनवरी 2026 को मंजूर होने वाली पॉलिसी के तहत 26 अयाम कार के लिए कम अज कम उजरत 40,000 रुपये मुकर्रर की गई है। महकमे ने खबरदार किया है कि अगर किसी भी इदारे ने इस हुक्म की खिलाफ वर्जी की तो इनके खिलाफ आज़ाद कश्मीर पेमेंट वेजेस एक्ट 2017 के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और इस हुक्मनामे की कॉपियां सेक्रेटरी सनत और तिजारत और डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फराबाद को भी इरसाल कर दी गई हैं, ताकि अमल दरामद को यकीनी बनाया जा सके। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सरदार तनवीर इलियास खान की सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर चौधरी मोहम्मद यासीन की रिहाइश का आमद। चौधरी मोहम्मद यासीन की साहबजादी की वफात पर इजहार ताज़ियत। साबिक वज़ीर आज़म तनवीर इलियास ने चौधरी मोहम्मद यासीन से उनकी साहबजादी की वफात पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया और मरहुमा की मग़फ़रत, इसाले सवाब और दर्जात की बुलंदी के लिए फातिहा ख्वानी की। इस मौके पर मुशीर हुकूमत सरदार अहमद सग़ीर, मोहम्मद मेंबर कश्मीर कौंसिल सरदार अदनान सयाब खालिद, साबिक मुआविन ख़ुसूसी सरदार इम्तियाज शाहीन, साबिक पॉलिटिकल एडवाइजर सरदार इफ्तिखार रशीद, साबिक पॉलिटिकल सेक्रेटरी सरदार शब्रेज साबिर समेत दीगर सियासी शख्सियात भी मौजूद थी। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का यौम शहादत मुल्क भर में मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर आज मुल्क के मुख्तलिफ छोटे बड़े शहरों में जलूस बरामद हुए। कराची से यौम शहादत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का मरकजी जलूस मजलिस अज़ा के बाद नश्तर पार्क से बरामद हुआ। जलूस अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह खारादर पर इख्तिताम पजीर होगा और हैदराबाद से यौम अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का मरकजी जलूस अंजुमन इमामिया सिंध के ज़ेर एहतमाम करबला दादन शाह से बादस नमाज ज़ोहरैन बरामद हुआ। जलूस मुकर्रर करदा रास्तों से होता हुआ इफ्तार के वक्त
قدم گاہ مولا علی پر اختتام پذیر ہوگا۔ اس موقع پر جلوس روٹ سمیت شہر بھر میں سیکیورٹی ہائی الرٹ ہے۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن النجار نے کراچی میں یوم علی کے جلوس کے روٹ اور سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا اور سیکیورٹی کے غیر معمولی انتظامات یقینی بنانے کی ہدایت کر دی۔ راولپنڈی میں یوم علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مرکزی جلوس امام بارگاہ کرنل مقبول پہنچ کر اختتام پذیر ہو گیا۔ پشاور میں یوم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جلوس امام بارگاہ سید عالم شاہ پر ختم ہو گیا۔ جلوس کوچی بازار سے ہوتا ہوا واپس امام بارگاہ سید عالم شاہ پر اختتام پذیر ہوا۔ لاہور میں یوم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرکزی جلوس مبارک حویلی سے برآمد ہوا، جو اپنے قدیمی اور روایتی راستوں سے ہوتا ہوا مغرب کے قریب کربلا گام شاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا۔ اور جلوس کے موقع پر 8,000 سے زائد افسران اور اہلکار سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، جبکہ جلوس کی حفاظت کے لیے 4 درجاتی سیکیورٹی انتظامات کیے گئے ہیں۔ سنی رابطہ کونسل مظفر آباد نے حضرت علی اور خلفائے راشدین کے ایام کو سرکاری سطح پر منانے کا مطالبہ کر دیا۔ سرپرست اعلیٰ سنی رابطہ کونسل مظفر آباد جہاں زیب فاروقی، صدر منظور صدیقی، نائب صدر شرجیل عباسی سمیت دیگر نے مرکزی ایوان صحافت میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ نئی نسل کو خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کے افکار اور نظریات سے آگاہی دلانے کی ضرورت ہے۔ یوم ختم نبوت کی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے یوم شہادت کو ریاستی سطح پر منانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضور مولا علی کو اپنا بھائی کہتے تھے اور مولا علی اور دیگر خلفائے راشدین کی بشارتوں سے قرآن پاک بھرا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خلفائے راشدین نے دین اسلام کے سنہری پہلوؤں کو بہترین انداز میں اجاگر کیا۔ آج ریاست کو ان کے بتائے ہوئے طرز زندگی کو اپنانے کے لیے ان کے سنہری اصولوں کو اپنانے کی ضرورت ہے تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو سکیں۔ جہاں زیب فاروقی نے کہا کہ یوم شہادت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقع پر سرکاری سطح پر خصوصی تقریبات منعقد کی جائیں اور اس دن کو باقاعدہ طور پر سرکاری سطح پر منایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ اس دن سرکاری اور تعلیمی اداروں میں معمول کی سرگرمیاں معطل کر کے سیمینارز، کانفرنسز اور آگاہی پروگرامز کا انعقاد کیا جائے تاکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت، کردار اور خدمات کو نئی نسل تک مؤثر انداز میں پہنچایا جا سکے۔ وادی نیلم کے ضلعی ہیڈ کوارٹر اٹ مقام میں بیت المال کی جانب سے تقسیم کیے جانے والے ریلیف پیکج کے دوران بد نظمی، شدید بارش میں خواتین کا رش، من پسند افراد پر نوازشات جاری ہجوم کو کنٹرول کرنے کے لیے پولیس کو طلب کر لیا گیا۔ دیکھیے جموں کشمیر ڈیجیٹل کی یہ رپورٹ۔ اسسٹنٹ کمشنر سمانی سید کلیم عباس نے پولیس نفری کے ہمراہ سب ڈویژن سمانی کے بڑے بازار چوکی کا اچانک دورہ کیا۔ اسسٹنٹ کمشنر سمانی کی آمد کی اطلاع ملتے ہی بیشتر دکانداروں نے اپنی دکانوں کے سامنے قائم غیر قانونی تجاوزات فوری طور پر ہٹا دیں، جبکہ انتظامیہ نے بھی تجاوزات کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے متعدد جگہوں سے سامان ہٹا دیا۔ کارروائی کے دوران چند دکانداروں کی انتظامیہ کے ساتھ تلخ کلامی بھی ہوئی اور انہوں نے تجاوزات ہٹانے سے انکار کیا، تاہم موقع پر موجود پولیس اہلکاروں اور تاجر رہنماؤں نے معاملہ خوش اسلوبی سے حل کروا دیا۔ دورے کے دوران اسسٹنٹ کمشنر سید کلیم عباس نے سبزی، فروٹ اور دیگر اشیاء خوردنوش کی دکانوں کا معائنہ بھی کیا اور خریداروں سے قیمتوں کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ جاری کردہ سرکاری ریٹ لسٹ سے زائد قیمتیں وصول کرنے اور تجاوزات قائم کرنے پر متعدد دکانداروں کو جرمانے بھی کیے گئے۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اسسٹنٹ کمشنر سمانی سید کلیم عباس نے کہا کہ قانون سب کے لیے برابر ہے اور کسی کو بھی اپنی دکان سے آگے تجاوزات قائم کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ دکاندار سرکاری ریٹ لسٹ کے مطابق اشیاء خوردونوش فروخت کریں اور انتظامیہ کے احکامات پر عمل درآمد یقینی بنائیں۔ کوٹلی میں فلاحی ادارے کشمیر آرفن ریلیف ٹرسٹ کے زیر اہتمام رمضان مالی امداد پیکج کے تحت مستحق افراد میں امدادی چیکس تقسیم کیے گئے۔ اس حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں ڈپٹی کمشنر کوٹلی راجہ عمران شاہین، ڈی ایس پی چودھری محمد شہزاد، ممبر سینٹرل ایگزیکٹو کونسل کوٹ، صدر این جی اوز کوارڈینیشن کونسل مبارک بسمل شکیل احمد سمیت دیگر سماجی شخصیات اور
مستحق افراد نے شرکت کی۔ اس دوران مستحق خاندانوں میں رمضان مالی امداد پیکج کے چیکس تقسیم کیے گئے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر کوٹلی راجہ عمران شاہین نے کہا کہ کشمیر آرفن ریلیف ٹرسٹ ایک عظیم فلاحی ادارہ ہے جو عرصہ دراز سے یتیموں، بیواؤں اور مستحق خاندانوں کی مدد کے لیے قابل قدر خدمات سر انجام دے رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ماہ رمضان مبارک ایثار، ہمدردی اور ضرورت مندوں کی مدد کا پیغام دیتا ہے اور ایسے موقع پر مستحق افراد کی مالی معاونت ایک قابل تقلید عمل ہے۔ جبکہ چیئرمین کشمیر آرفن ریلیف ٹرسٹ چودھری محمد اختر نے کہا کہ ماہ رمضان مبارک میں مستحق اور نادار خاندانوں کی مدد کرنا دینی اور سماجی ذمہ داری ہے اور کورٹ گزشتہ کئی برسوں سے یتیم، بے سہارا اور مستحق افراد کی خدمت کے لیے بھرپور کردار ادا کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ معاشرے کے صاحب حیثیت افراد کو چاہیے کہ وہ آگے بڑھ کر ضرورت مندوں کی مدد کریں تاکہ حقیقی معنوں میں فلاحی معاشرہ قائم کیا جا سکے۔ راولہ کوٹ میں الخدمت فاؤنڈیشن ضلع پونچھ کے زیر اہتمام حلقہ 4 اور 5 کے مختلف مقامات پر عوام کو صاف پینے کے پانی کی فراہمی کے لیے واٹر فلٹریشن پلانٹس کا افتتاح کر دیا گیا۔ افتتاحی تقریب میں انچارج الخدمت فاؤنڈیشن کلین واٹر پروجیکٹ اکمل حفیظ، صدر الخدمت فاؤنڈیشن ضلع پونچھ خواجہ جاوید اور امیر جماعت اسلامی راولہ کوٹ عدنان رزاق سمیت دیگر سماجی اور سیاسی شخصیات نے شرکت کی اور اس موقع پر حلقہ 4 میں 2 جبکہ حلقہ 5 میں ایک واٹر فلٹریشن پلانٹ کا باقاعدہ افتتاح کیا گیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقررین کا کہنا تھا کہ عوام کو صاف اور محفوظ پینے کے پانی کی فراہمی الخدمت فاؤنڈیشن کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ صاف پانی کی کمی مختلف بیماریوں کا باعث بنتی ہے اور اس لیے الخدمت فاؤنڈیشن مختلف علاقوں میں کلین واٹر منصوبوں کے ذریعے لوگوں کو صحت مند ماحول فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ مقررین کا مزید کہنا تھا کہ مستقبل میں بھی ضلع پونچھ کے مختلف علاقوں میں واٹر فلٹریشن پلانٹس کی تنصیب کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو صاف پینے کے پانی کی سہولت میسر آ سکے اور عوام کو درپیش مسائل میں کمی لائی جا سکے۔ ماہ سیام میں عوامی مشکلات کو دور کرنے کے لیے انتظامیہ متحرک سدنوتی میں تجاوزات کے خلاف آپریشن تجاوزات ہٹا کر سڑک کلیئر کر دی گئی۔ ڈپٹی کمشنر سدنوتی سردار عمر فاروق کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر منگ سردار مبشر بشیر کی نگرانی میں تحصیلدار سہیل نذیر نے نفری کے ہمراہ تجاوزات کے خلاف کارروائی کی۔ اس دوران سڑک پر قائم خود ساختہ ٹرانسپورٹ اڈے ختم کیے گئے جبکہ دیگر غیر قانونی تجاوزات بھی ہٹا دی گئیں۔ تاجروں اور ٹرانسپورٹرز کو سخت وارننگ بھی دی گئی۔ اس موقع پر تحصیلدار سہیل نذیر نے اشیاء خوردنوش کی بھی چیکنگ کی۔ اشیاء کی قیمتوں اور معیار کو چیک کیا گیا جبکہ زائد المیعاد اشیاء کو موقع پر ہی تلف کیا گیا۔ انتظامیہ نے تاجران کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا کہ کسی کو بھی عوام کی صحت کے ساتھ کھیلنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ غیر معیاری اشیاء کی فروخت کرنے والوں سے قانونی طور پر نمٹا جائے گا جبکہ سڑک پر تجاوزات اور گاڑیاں کھڑی کر کے ٹریفک کی روانی متاثر کرنے والوں کے خلاف بھی سخت کارروائی کی وارننگ دی گئی ہے۔ تتا پانی سیدہ پونچھ میں 2 رہائشی مکانات میں آتش زدگی، مکانات جل کر خاکستر، لاکھوں روپے کا نقصان، گھر ملبے کا ڈھیر بن گئے اور ذرائع کے مطابق تتا پانی شہر سے ملحقہ علاقے اندور روڈ سیدہ پونچھ میں صبح کے وقت شہری خضر اقبال کے مکان میں اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ آگ دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف پھیل گئی جس نے دوسرے شہری محمد اسحاق بٹ کے مکان کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اطلاع ملتے ہی اہل علاقہ بڑی تعداد میں پہنچے اور امدادی سرگرمیوں میں حصہ لیا۔ آتش زدگی کے باعث مکانات میں موجود تمام قیمتی سامان راکھ کا ڈھیر میں تبدیل ہو گیا اور تاہم تمام اہل خانے کو بحفاظت نکال لیا گیا اور کوئی جانی نقصان نہیں ہوا جبکہ آگ پر بر وقت قابو پانے سے قریبی دیگر مکانات آگ کی لپیٹ سے بچ گئے۔ عوامی حلقوں نے اس واقعے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے حکومت آزاد کشمیر اور ذمہ داران سے متاثرین کی مالی مدد کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اور اب موسم کے حوالے سے خبر شامل کریں گے۔ آزاد کشمیر کے خوبصورت سیاحتی مقام وادی نیلم سمیت دیگر بالائی علاقوں میں بارش اور ہلکی برفباری کا سلسلہ شروع ہو گیا جس کے باعث پورے خطے میں سردی کی شدت میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ پہاڑی علاقوں میں چلنے والی ٹھنڈی ہواؤں نے درجہ حرارت کو مزید گرا دیا ہے جس سے موسم
خوشگوار ہو گیا ہے اور کافی سرد ہو چکا ہے۔ مقامی ذرائع کے مطابق وادی نیلم کے بالائی مقامات بشمول کیل، شارطہ، جانوئی گریز ویلی اور تاؤ بٹ میں وقفے سے بارش اور برف باری ہو رہی ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ مغربی ہواؤں کے ایک نئے سلسلے کے باعث آزاد کشمیر اور شمالی علاقوں میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان موجود ہے اور جس کے اثرات اب نمایاں ہو رہے ہیں۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے بھی ملک کے مختلف علاقوں میں آئندہ دنوں کے دوران موسمی صورتحال کے حوالے سے الرٹ جاری کر دیا ہے۔ این ڈی ایم اے کے مطابق 9 سے 12 مارچ کے دوران خیبر پختونخوا، پنجاب، کشمیر اور گلگت بلتستان کے متعدد علاقوں میں بارش کا امکان ہے۔ خطہ پٹوہار بشمول اسلام آباد، راولپنڈی، اٹک، چکوال، جہلم اور میاں والی میں 9 سے 12 مارچ کے دوران آندھی اور ہلکی بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اسلام آباد اور پٹوہار کے بالائی علاقوں میں ژالہ باری کا بھی امکان ہے جو سرد موسم میں اضافہ کر سکتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ہمیں اجازت دیجیے۔